नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। दोज़कियों से पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे। मा सलककुम फ़ी सक़र, सक़र दोज़ख का नाम है, तुम दोज़ख में कैसे पहुँचे। तो उनका पहला जवाब ये होगा कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और हम जो अल्लाह ने दौलत माल दिया था वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीन को कुछ नहीं देते थे। और वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम ऐसे फजूलियात के अंदर लगे रहते थे, मोबाइल में गेमें शुरू कर दी। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और यहाँ तक कि हम क़यामत के बारे में यकीन नहीं रखते थे, इनकार करते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई। हमारा यही सिलसिला चलता रहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आम तौर पर जब तकमील कुरान होती है तो लोग थोड़ी सी मंजिल पढ़ते हैं, दोस्त आए हुए हैं ताकि, लेकिन मेरा ये ख़्याल होता है कि दोस्त आए हैं ज़रा उनको ज़्यादा कुछ दिया जाए। तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, एक पारा पूरा हमने पढ़ा गया। ये क़यामुल लैल भी हो गया है, तरावी भी हो गई, क़यामुल लैल भी हो गया, पूरा पारा पढ़ा गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, हर सजदा कुरान मजीद की तिलावत, फिर सजदा, और 20 रकातें 40 सजदे। कुरान के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है फस्जुद वक़्तरिब, आज पढ़ा गया है सूरत इक़रा में, सजदा करिए और करीब हो जाइए। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा बंदा उस वक़्त करीब होता है जब सजदे वाली हालत के अंदर होता है। कितनी प्यारी इबादत है यार ये नमाज। मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, बाहर वाले हजरात भी ज़रा मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। कितनी प्यारी इबादत है नमाज। आदमी नमाज के लिए आता है, अपने को पाक साफ़ करता है, वुज़ू करता है, और फिर बावकार तरीके से चलते हुए अल्लाह ताला के घर के अंदर आता है, और फिर अल्लाह के हुजूर किबला रुख होकर इस तरह हाथ बांधता है और कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बड़ा है। तेरी बड़ाई पर मैंने दुकान को छोड़ दिया, फैक्ट्री को छोड़ दिया, कामकाज को छोड़ दिया, गाहकों को छोड़ दिया, मैंने दुनिया को छोड़ा इसलिए कि तू बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर। कभी तसव्वुर करके देखें कि ये कितनी प्यारी इबादत है। फिर हाथ बांधते हैं और फिर अल्लाह की तारीफ़ शुरू कर देते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, आप पाक हैं, आप बड़े तारीफ़ों वाले हैं। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह भी कहते हैं हमिदनी अब्दी। नमाज पढ़ने वाला युनाजी लिर्रहमान, अपने अल्लाह के साथ सरगोशियाँ कर रहा है, बातें करता है, अल्लाह ताला उसकी बातों का जवाब देते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहता है और रुकू में चला जाता है। नमाज एक ऐसी इबादत है, इबादात का मजमुआ है। कितने फरिश्ते हैं जो कुरान पढ़ते रहते हैं, कितने हैं जो क़याम में रहते हैं, कितने हैं कि रुकू में रहते हैं, और कितने हैं जो सजदे में रहते हैं। और नमाज पढ़ने वाला सारी मखलूक़ात और सारे फरिश्तों की इबादत को एक इबादत के अंदर, जिसका नाम नमाज है, उस नमाज के अंदर नमाज पढ़ने वाला उन सारी इबादत को जमा कर लेता है। इतनी प्यारी इबादत है, इसके माने और मफ़हूम को, इसके तरीक़े में गौर करने से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ईमान वाले नहीं थे। नमाज जैसी इबादत जब उनके सामने आई और इस तरह नमाजी आदमी अपने अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है और इस तरह अपने अल्लाह की बड़ाइयों का तज़किरा करता है और इस तरह अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख कर ये कहता है सुबहान रब्बियल आला, ऐ मेरे रब आपकी ज़ात बड़ी आला है, जो आपका हुक्म मेरे लिए सर तस्लीम खम है, मैं आपके हुक्म को पूरा करने वाला हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के बारे में बड़ी ताकीद फरमाई है। आप जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे ना, आखिरी जो आपका फरमान है, आपने अपनी उम्मत को जो आखिरी आपने फरमान दिया है, जो लोग करीब थे
کہتے ہیں کہ ہم نے کان قریب کیا، بڑی آواز پست ہو گئی اور قریب کرنے کے ساتھ آواز سنی جاتی تھی۔ اس پست آواز کے اندر آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کو پڑھنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ہائے ہائے، ابھی رمضان ہے، رمضان جائے گا، نماز چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اسلام کے ساتھ اس طرح تعلق ہے جس طرح کہ سر کا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاتھ نہیں ہے تو پھر بھی انسان ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہے ہی انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں اس طرح، لیکن سر کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے۔ تو نماز کے بغیر ایمان کی اور اسلام کی تکمیل نہیں ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ نے نماز کو لے لیا رمضان میں کہ میں ساری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، عبادات کے اندر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دیکھو ابھی نعت پڑھی گئی ہے مدینہ پاک کی، آپ کے اشارے پر حکم نہیں، آپ کے اشارے پر جان، مال، اولاد، والدین سب کچھ قربان ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ جن لوگوں نے آپ کو ستایا آپ نے معاف کر دیا، آپ کو دکھ دیا آپ نے معاف کر دیا، آپ کو نکالا آپ نے معاف کر دیا۔ اتنے نرم دل، اتنے آپ کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے جس آدمی نے، وہ آیا معافی چاہتا ہوں، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلی دکھ والے ہیں اور ان کا اتنے زیادہ ان سے تکلیف ہے، میرا کہتے ہیں جی چاہتا ہے کیا میں فجر کی نماز میں کسی کو کھڑا کروں اور میں نوجوانوں کو لوں، ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جہاں کے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میری آپ سے درخواست ہوگی، نماز کا اہتمام کریں اور خاص طور پر نماز فجر کا اہتمام کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایک جوان نماز فجر کے اندر نہیں ہوتا، ایک جوان نماز فجر کے اندر، سردیوں کی راتیں 8 بجے نماز ہو رہی ہے اور دوسری نماز جو ہے وہ تقریباً 5:30 بجے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کتنا فاصلہ ہے، 8، 9، 10 اور پھر اس کے بعد 6، 7، 8 گھنٹے، اور جب سردیاں فل تھیں ایک نوجوان نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کیوں دوزخ میں پہنچے تھے؟ کل یہاں سے گزرے تو میرے ذہن میں آیا یار یہ آیت مبارکہ 29ویں پارے کی، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین۔ سورت یہ مزمل کے بعد سورت مدثر ہے، یہ اس کی آیت مبارکہ ہے۔ آپ گھر میں جا کر قرآن کھول کر دیکھ لینا کہ پوچھا جائے گا دوزخیوں سے کہ تم دوزخ میں کیوں گئے، تو وہ یہ کہیں گے کیا؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کرانا چاہتا، میں آپ سے صرف آپ کے دل کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بیٹا سکول اور کالج نہیں جاتا اور فیکٹری میں نہیں جاتا، کام میں نہیں جاتا، تکلیف ہوتی ہے نا؟ نماز نہیں پڑھتا تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح وہ تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس پر ہونی چاہیے کہ میری بیٹی اٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہی، گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے نماز والا۔ آپ اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ دنیا سے چلے جانا ہے نا، نماز پڑھے گا تو نماز میں یہ دعا ہے کہ نہیں؟ کیا؟ رب جعلنی مقیم، کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ دعا نہ ہو۔ تو گویا کہ نماز پڑھنے والا آپ کا بیٹا آپ کے لیے روزانہ 5 نمازیں پڑھے گا تو 5 دفعہ آپ کے لیے دعا کرے گا، کیا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ صاحب نے پڑھا نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ رمضان کا
پیغام کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، تکمیل قرآن کی درخواست کہہ لیں، طاق رات کی درخواست کہہ لیں، میری آپ سے کیا نماز کا اہتمام کریں، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، آپ حضرات بھی، نوجوان خاص طور پر فجر کی نماز جو ہے اس کے اندر بہت کوتاہی ہے، آپ اس کے بارے میں پوری کوشش کریں۔ جو گھر کے سربراہ ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں کوشش نہیں کرتے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک حاکم ہے، کل اس نے جواب دینا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، میری رعیہ، میرے گھر والے نماز کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری بات میں آپ سے عرض کرنی ہے، یار اپنے اللہ سے رشتہ ذرا مضبوط کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت، مشکل، تنگی، تکلیف پیش آئے، اپنے اللہ کے حضور اپنی درخواست سے پیش کیا کرو۔ قرآن اللہ کا ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو جب مشکل پیش آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نے بڑا تنگ کیا، بڑی مشکل تھی، تو اپنے اللہ سے کہا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، ہے میرے رب میں بڑا ہار چکا ہوں اور مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما دیجیے۔ کوئی بیمار ہے تب، کوئی بے اولاد ہے تب، کوئی کسی تنگی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا، جس طرح کہ حضرت یونس ہے، ہر نبی اور پیغمبر نے ہر موقع پر جب تکلیف آئی تو کس کو پکارا ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، آپ انفرادی طور پر بھی عادت ڈالیں، اپنی درخواست سے اپنے اللہ کے حضور پیش کیا کریں۔ وہ ایسے ہیں، ان سے جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے نا، وہ خوش ہوتے ہیں، دنیا کی طرح نہیں ہیں، اور ان کا فرمان ہے، شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا اور گمراہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اور میری بزرگی اور میرے جلال کی قسم ہے، جو میرے پاس آ جائے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جو نہ معافی مانگے ان سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا، استغفار کا آپ عادت بنائیں، اور اس کا آپ اتنی بڑی طاقت ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح المومن، مومن کا اصلح جو ہے وہ دعا ہے۔ بس آپ کو تھوڑی سی اب دعاؤں کی ضرورت ہے، فرعون کی فرعونیت ٹوٹنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، تھوڑی سی ضرورت اور ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دے دو، پھر دیکھو یہ جو اس دنیا کا رب بنا ہوا تھا اور فرعون بنا ہوا تھا اور دجال تھا جہاں چاہتا تھا اور خون بہاتا تھا اور انسانیت کا قاتل ہے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ دنیا اس کی ناکامی دیکھے گی کہ وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا کہ میں ایک رات میں 2 رات میں اس طرح ایران کو میں کھا جاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے حضور ایرانیوں کی مدد دعا کے ساتھ ہے، اور اس کی تباہی اور بربادی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ ہے۔ ہم کسی ملک کی تباہی نہیں چاہتے، ہم ان درندوں کی تباہی چاہتے ہیں، ان کے اسلوں کو نکارا ہونا چاہتے ہیں، ان کے فوجیوں کو بیکار ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ انسانیت کے قاتل ہیں اور وحشی ہیں اور درندے ہیں، پوری دنیا کے امن کو انہوں نے برباد کر دیا ہے اور پوری دنیا کے سکون کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ ان کی طاقت کو پاش پاش کر دے، اور یہ درخواستیں کہاں لے جانی ہیں؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور تھوڑا سا دھکا اور لگا دو، پھر دیکھو کہ اس کی فرعون کی فرعونیت کس طرح ٹوٹنے والی ہے اور یہ کس طرح ذلیل اور خوار ہوگا، اور اپنے علاقوں کو اور ملکوں کے اندر بھی اس کی ذلت اور خواری کے جھنڈے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے۔ پھر اپنی جو چھوٹی موٹی جتنی باتیں ہوتی ہیں اپنے اللہ کے ساتھ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، ہم سے مانگیں اور ہم ہر ایک کا سوال پورا کر دیں، ہمارا خزانہ اتنا وسیع ہے، سمندر ایک سوئی داخل کریں تو اس کا نکے کے ساتھ پانی آتا ہے، اور جو نسبت اور پانی میں کمی آتی ہے ہمارے خزانے میں، ساروں کی دعائیں پوری کرنے کے ساتھ بھی ہمارے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ جی بڑی جامع مولانا معاویہ صاحب نے بڑی جامع دعا کی ہے، میرا دل بڑا لگا ہے، اور
میں آپ سے بس 2-4 دعائیں کلمات، بہت سارے حضرات دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اب عمر کے جس حصے میں نا آپ سمجھتے ہیں نسیان، بھول، ناموں کے بارے میں بھول جو ہے ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتے ہیں۔ میرے دل کے اندر ہر آدمی، ہر مسجد کا ساتھی، محلے کا ساتھی، باہر کا ساتھی میرے دل کے اندر ہے، اور میں جو دعا کرتا ہوں ہر ایک کو سامنے رکھ کر، نام نہ ہو چہرہ اس کا سامنے ہے، اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ دعا انفرادی طور پر بھی عادت ڈالے، جتنے دن ہے سحری افطاری، نماز کی پابندی اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت معمول بنا لے، چاہے تھوڑی ہو۔ یہ جو دل نہیں نہ لگتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زنگ آ گیا ہے۔ یہ دل شیشے کی مانند ہے، اس کو صاف نہ کریں تو اس کے اوپر مٹی اور اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دل ہے ان کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، جس طرح کہ لوہے کو پانی لگے تو زنگ آتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا حضرات نے کہ اس کا صاف ہونا کس طرح ہے؟ تو کہا کہ موت کو یاد کرو کثرت سے، اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرو، چاہے تھوڑی تلاوت ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو، نماز کا اہتمام کرو، اور اپنے اللہ سے رشتہ، مانگنے والا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ بڑے مسکین اور لاچار ہیں، آپ کی مہربانی اور رحمت کے طلبگار ہیں، اپنے فضل اور کرم سے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت اور اس کا اعلیٰ مقام فردوس اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ بزرگوں کو، جوانوں کو، اور اے اللہ بیٹوں کو، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اے اللہ نصیب فرما دینا، دوزخ سے اے اللہ بچا لینا۔ جتنے حضرات رمضان میں آئے مسجد میں، جس نماز میں آئے، اے اللہ جتنی تراویح پڑھی، جتنا قرآن سنا، قبول فرما لے۔ اے اللہ معافی چاہتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دی۔ اے اللہ کون ہے جو عبادت کا حق ادا کر سکے؟ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ رحیم ہیں نا، معاف کرنے والے ہیں، کمی اور کوتاہیوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ جو کچھ ہوا ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ آپ کی یہ مہربانی ہے، آپ کے طاقت دی اور قوت دی، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، اور غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں استغفر اللہ۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے کریم ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، قرآن پڑھنے اور سننے کو، نماز تراویح کو، ماؤں بہنوں کی آمد کو، بزرگوں اور جوانوں کے آنے کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ کتنے ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ بیمار ہیں، بزرگ ہیں تب جوان ہیں تب بچے ہیں تب، اے اللہ صحت دے دے، اے اللہ صحت دے دے۔ بیٹا مون اے اللہ اس کی بچی کو صحت دے دے، بیچاری بیمار ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہوگی، اے اللہ ہمیں بھی یقین ہے تو ٹھیک کرے گا۔ ہم درخواست کرتے ہیں، بڑے کمزور ہیں اللہ جلدی ٹھیک کر دیجیے، اس کو مکمل یا اللہ صحت یاب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کی پہلے جیسی باتیں اور پہلے جیسا چلنا اور پھرنا اور کھیلنا اے اللہ ہمیں دکھا دے۔ اے کریم اس کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ جو پردہ ہے بیماری کا اس کو ہٹا دے، اے اللہ صحت کاملہ دے دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، شوگر کے، جگر کے، کینسر کے مریض ہیں، مرد عورتیں، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ مسجد کے ساتھی ہیں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اپنا کرم اور فضل نصیب فرما دے۔ رمضان میں ہم نے جن اچھے کاموں کو شروع کیا، رمضان کے بعد اے اللہ اہتمام نصیب فرما دے۔ تیرے گھر میں 27ویں رات ہے، تکمیل قرآن ہے، اے اللہ تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں پاسداری کی توفیق نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں پابند بنا دینا، اے اللہ نماز کا پابند بنا دینا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی، نوجوانوں اور بزرگوں اور بچوں کو بھی اے اللہ نماز کا پابند بنا دینا، نمازی بنا دینا۔ اے اللہ حکمت عملی کے ساتھ بزرگوں کو، جوانوں کو سمجھانے کی
اور مسجد میں لانے کی اے اللہ کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مظلوم مسلمان جہاں ہیں اللہ مدد فرما، ظالم امریکہ اے اللہ ٹرمپ اور اس کا ساتھی یہو اے اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کے اسلحوں کو نکارہ کر دے، اے اللہ جتنے یہ بم ڈالیں اے اللہ ان کا اثر فضا میں ختم کر دے، اے اللہ ایران کو بچا لے، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی طاقت اور قوت کو پاش پاش کر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پوری دنیا میں اے اللہ یہ فرعون بنے پھرتے تھے، اے اللہ ان کی طاقت کو کمزوری کے اندر بدل دے اللہ، اے اللہ ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، عثمان کی مغفرت فرما دے، خان صاحب کی مغفرت فرما دے، حاجی الیاس صاحب کی مغفرت فرما دے، اتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس نام کے ساتھ درخواست ہے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بچے جہاں بھی ہیں، حمزہ ہے اس کے بچے، اے اللہ خیر اور عافیت فرما دے، اے اللہ ان پر اپنا کرم فرما، اے اللہ ان کو کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، بچوں کی اے اللہ خوشیاں نصیب فرمانا، جو بچے اے اللہ تعلیم کے اندر ہیں دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پوزیشن والی ان کو کامیابی نصیب فرما دینا، بچے تعلیم کے لیے باہر ہیں اللہ ان کو وہاں پر کامیابی نصیب فرما دینا، کام کاج کے لیے ہیں اللہ ان کے لیے رزق کا انتظام فرمانا، اے اللہ ان کے لیے کوئی کاغذوں کا مسئلہ ہے تو اللہ ان کو درست فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کرم اور فضل فرما اور مہربانی فرما، ہمارے بہن بھائی اللہ ان پر اپنا کرم اور مہربانی فرما، اے اللہ سفیان کو خوشیاں نصیب فرما دینا، اے اللہ عثمان کو صحت دے دے اور اس کی شادی کا اللہ انتظام کر دے، جتنے بھی اللہ جوڑے ہیں اللہ ان کے لیے غیبی انتظام کر عزت آبرو والا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ ان کے والدین کے لیے خوشیوں کا باعث بنا، بھائی محسن صاحب ان کے گھر والے خوشیاں دے دے، اے کریم بیٹے اور بیٹیوں کی خوشیاں دے دے، اے اللہ جتنی ہماری بہنیں اور بھائی ہیں ان کے بچے اور بچیاں ہیں اللہ سب کو اپنی عافیت اور خیریت نصیب فرما دے، ہمارے اساتذہ جو فوت ہوئے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں اللہ صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما، اہل محلہ مائیں بہنیں اور بیٹیے اے کریم ان کے لیے ہر طرح عافیت کا فیصلہ فرما، گھروں میں جھگڑے ہیں تو ان کا خاتمہ فرما دے، برادریوں میں جھگڑے ہیں تو ختم فرما دے، دوست احباب کے اندر دوری ہیں تو ختم فرما دے، چھوٹوں کو تابعدار بنا، بڑوں کے دلوں کے اندر اے اللہ شفقت محبت اور پیار پیدا فرما، اے اللہ پڑوس پاک افغانستان ہمارے بھائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اللہ جو درندے خود کش حملہ کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو روکنے کی توفیق دے دے اور اس جنگ کا بھی فوراً خاتمہ فرما دے، اے اللہ ان کو بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، یہ ایک ہی مطالبہ ہے اللہ ان کو ان کے ذہنوں کو اس طرح پھیر دیجیے، اس سے پہلے عید کی خوشی سے پہلے اس جنگ بندی کی خوشی اے اللہ نصیب فرما دینا، اے اللہ عید کی خوشی سے پہلے ایران کی کامیابی کی خوشی نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو بھلائی کی باتیں مانگی ہیں اللہ نصیب فرمانا، جو شر والی باتوں سے پناہ چاہی ہے اللہ بچا لینا، کام کاج میں جو رکاوٹیں ہیں رزق حلال وافر نصیب فرما دے، ہمارے عزیزوں میں دوست احباب میں اللہ کام کاج کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اللہ وافر طیب حلال رزق کا اللہ انتظام فرما دے، بچوں کو نیک صالح بنا، جو بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما، اولاد کو فرما بردار اور تابعدار بنا، پورا رمضان اللہ جو آپ سے دعائیں ہوتی رہیں قبول فرما لیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ عنایت فرما دیجیے، اے کریم اپنا کرم اور فضل فرما دے، سارے حاضرین ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے بزرگوں کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ خوشی والی اور خوشحالی والی، اے اللہ سکون والی اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے، ہم سب کو حرمین شریفین کی مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے، مینا اور عرفہ کی اے اللہ حاضری نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور رب جہاں بھی اے اللہ ہمارے دوست احباب ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں اے اللہ عزیز و اقربا ہیں رشتہ دار ہیں سب کے حق کے اندر
اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا